जियो न्यूज़ के वॉर रूम से गजा की सूरत हाल क्या है, जो ताज़ा सूरत हाल है उसके मुतालिक हमें अपडेट करेंगे। साथ ही एंकर मुबशर हाशमी जो इस वक्त वॉर रूम से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान हैसा सनक़ूम बितहतीस अल-वज़अ अल-हाली फी गजा फ़लस्तीन। नाज़रीन, मैं हूं मुबशर हाशमी और वॉर रूम से आपको आगाह करूंगा गजा में जारी जंग, इसराइली फौज की बर्बरियत, पुरअज़्म फ़लस्तीनी आवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वस्ता की पल बदलती सूरत हाल और इस पर दुनिया के रद्द-ए-अमल से गजा में जारी अहम अपडेट्स, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखते रहिए वॉर रूम गजा। और सबसे पहले आपको ये बताएं कि इसराइल ने गजा की नाकाबंदी सख्त कर दी है, हमले तेज कर दिए हैं, पानी, बिजली और खुराक की फराहमी मुकम्मल बंद है। गुंजान आबाद इलाकों पर अंधाधुंध बमबारी का सिलसिला जारी है। पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमले किए जा रहे हैं। एम्बुलेंसेज और इमदादी कारकुनों को भी बख्शा नहीं जा रहा। जख्मियों की अस्पताल मुंतकली कठिन मरहला बन गई। अस्पतालों में जनरेटर के लिए फ्यूल, अद्वियात और आलात की शदीद किल्लत है। ताज़ा बमबारी में 2 सहाफ़ी, औरतों, बच्चों समेत एक खानदान के 14 और दूसरे खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 704 हो गई है, 3800 जख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का कहना है कि 1,87,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी घर छोड़ने पर मजबूर होकर स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं। उधर इसराइल पर हमास के हमले जारी हैं। इसराइली फ़ौज ने गजा सरहदी बाड़ का कंट्रोल दोबारा हासिल करने का दावा किया है। इसराइली फ़ौज का ये दावा है कि पीर के बाद से गजा से कोई नई दरअंदाजी नहीं हुई। इसराइली फ़ौज ने गजा पट्टी की सरहद पर बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। इसराइली फ़ौज का कहना है कि बारूदी सुरंगों के बाइस गजा से इसराइल में दरअंदाजी खत्म हो जाएगी। तर्जुमान इसराइली फ़ौज के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने गुज़श्ता रात को गजा पट्टी में 200 अहदाफ को निशाना बनाया। बेशतर हमले गजा पट्टी के अल रुमाल टाउन और खान यूनिस पर मरकूज रहे। इसराइली फ़ौज ने गजा के इर्द गिर्द इलाकों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि इसराइली तर्जुमान के मुताबिक अलसुब गजा से दरअंदाजी की कोशिश पर फ़लस्तीनी जंगजू को मार दिया गया। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि हमास के 1500 अस्करी पसंदों की लाशें हमारे कब्जे में हैं। इसराइली अफवाज की जानिब से मुसलसल तीसरे रोज भी गजा पर हमले जारी हैं। गजा पर अंधाधुंध बमबारी से सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई हैं, लाखों फलस्तीनी बेघर हो गए हैं और वॉर रूम से हम आपको मुसलसल अपडेटेड रखे हुए हैं। इसराइली हमलों में अब तक 704 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में कशीदगी से मुतालिक मजीद बात करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमास के तर्जुमान खालिद क़दूमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए खालिद क़दूमी साहब। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ताज़ा तरीन मालूमात क्या है, इस वक्त गजा की सूरत हाल है क्या, हमारे नाज़रीन को आगाह करें। खालिद क़दूमी हमास के तर्जुमान जो कि ईरान में हैं और हमें वहाँ से सूरत हाल से मुतालिक आगाह करेंगे, उनसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली हमलों में अब तक 704 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइली अफवाज की जानिब से मुसलसल चौथे रोज़ भी गजा पर हमले जारी हैं। गजा पर अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला भी जारी है और बमबारी से सैकड़ों इमारतें तबाह हो गई हैं, लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो गए हैं। अब तक के जो नंबर्स सामने आए हैं उसके मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 704 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं ईरान में हमास के तर्जुमान खालिद क़दूमी साहब से। जैसे ही हमारा राबता बहाल होता है वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खालिद क़दूमी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के लिए, पाकिस्तान के नाज़रीन के लिए और ओवरऑल इंटरनेशनल नाज़रीन के लिए बताइएगा इस वक्त गजा की सूरत हाल है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका और आपके नाज़रीन को। अभी आप लोगों को पता है कि 3 दिन हो गए, 7 अक्टूबर से फजर की टाइम से हमारा तूफान अल-अक्सा शुरू हुआ है और वो इसी मैसेज में शुरू हुआ है कि दुनिया को बताना है कि 75 ईयर से ये जो इजरायली जराइम और इनके क्राइम्स हैं हमारे अवाम के, हमारे बच्चों के ऊपर के इन्होंने किया है कि और वो इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई ऐसे काम नहीं किया है कि जो हमारे अवाम को निजात दिलाने के लिए है या हमारा जस्टिफाई करने के लिए है। लिहाजा के हम एक कंपल्सरी ट्रैक में गए हैं कि जो जैसे नेशंस दुनिया में तारीख के नुक्ता नज़र से अपना आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो अब सूरत हाल है कि हमारा मुकावमीन हुआ
مجاہدین جو ہے نا وہ مقبوض زمین میں موجود ہے کہ جو اس کو سیٹلمنٹس کہلاتے ہیں ان دا نیبرہڈ آف غزہ، اور وہاں کے الحمدللہ تقریباً 22 لوکیشن میں اپنا جدوجہد جاری رکھ رہے ہیں، کنفرنٹیشن بھرپور اسرائیلی دشمن کے ساتھ، اور یہ تاریخی نقطہ نظر سے کہ یہ ریزسٹنس ہے، اتنا ایڈوانسمنٹ کیا گیا ہے۔ خالد صاحب جی ہم ہزاروں کو جی خالد صاحب یہ بھی کہے گا کہ اس وقت کتنے اسرائیلی فوجی حماس کی تحویل میں؟ جی ابھی آپ کو پتا کیوٹک پوزیشن ہے کہ کوئی صحیح طرح فگرز نہیں ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو اسرائیلی میڈیا آؤٹ لیٹس کے یہ لوگ کہتے ہیں 760 لاسٹ ہے، اور میں آپ کو یہ کنفرم کر سکتا ہوں کہ جی ابو عبیدہ کے اسپوکس پرسن ہے القسام بریگیڈ کا، انہوں نے تاکید کیا کہ 10 بلکہ شاید 100 of Israeli soldiers and occupier settlers resistance کے ہاتھ میں محفوظ جگہ میں پہنچ چکا ہے۔ صحیح۔ اچھا خالد صاحب جس طرح آپ بتا رہے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے صورتحال مزید خراب ہوتی دکھ رہے ہیں، آنے والے دنوں میں حماس کا کیا لائے عمل ہوگا؟ کوئی کسی معاہدے پر غور کیا جا رہا ہے؟ نہیں، ابھی معاہدے کے نام بھی نہیں ہے۔ اگر معاہدہ ہم نے کرنا تھا تو 70 سال سے ہم معاہد کر رہے ہیں۔ دنیا تو ابھی ہوش میں آیا ہوا ہے، اس لیے کہ اسرائیلیوں کا کچھ نقصان ہو گیا، بلکہ دوسرے طرف سے کبھی انہوں نے کہ نہ ہمارے بچے کو دھیان کیا، نہ ہمارا خواتین کو دھیان کیا، نہ ہمارا ابھی رات کو 10 بجے کہ ہمارے ہیلتھ منسٹر کے جو فگرز ہیں تقریباً کوئی 687 شہید ہیں، جن میں سے کہ 140 بچے ہیں below 12 and 18 years old، اور ان میں سے 105 لیڈیز بھی ہے۔ تو وہ ہم نے ابھی کیسا معاہدہ کریں گے جب تک اسرائیلی دشمن کے ہمارا مطالبات یعنی مسجد اقصی کو بے حرمتی کرنا کو متوقف نہ ہو جائے، غزہ کے اوپر امبارگو ختم نہ ہو جائے، ویسٹ بینک کے اندر سے نہ نکل جائے۔ یہ قوانین ہیں، یہ لاز اینڈ ریگولیشنز انٹرنیشنلی اپرووڈ، جو آج تک کہ اس تک کوئی دام بھی نہیں ہے، کوئی پاور ہی نہیں ہے کہ یونائٹڈ نیشن ان رولز اور ریگولیشنز کو امپلیمنٹ کرنے کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جی خالد قدومی صاحب، ترجمان حماس تہران، ہمیں صورتحال سے متعلق بھی آگاہ کر رہے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے منظر کشی کی ہے اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ صورتحال مزید کشیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور اسرائیلی افواج کی جانب سے مسلسل تیسرے روز بھی غزہ پر حملے جاری ہیں۔ غزہ پر اندھا دھند بمباری سے سینکڑوں عمارتیں تباہ، لاکھوں فلسطینی بے گھر ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 704 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں کشیدگی سے متعلق مزید بتا رہے ہیں سعد احمد خان اس رپورٹ میں۔ غزہ میں اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے کشیدگی کی، اس میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے غزہ پر حملہ کرنے والے اسرائیلی طیاروں کو نشانہ بنایا ہے۔ لبنانی میڈیا نے ویڈیو جاری کر دی ہے۔ حماس کے القسام بریگیڈ نے دھماکہ خیز مواد سے لدے ڈرونز کی بھی ویڈیو جاری کی ہے جو اسرائیل کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان ڈرونز کی مدد سے اسرائیل کے ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل غزہ سے داخل ہونے والے مزاحمت کاروں کو بھی اب تک قابو کرنے میں ناکام ہے۔ حماس کے حملوں میں ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 1100 ہو گئی ہے، جبکہ 2741 اسرائیلی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ یہودی آباد کاروں کی صرف ایک بستی میں حماس کے ہاتھوں ہلاک 108 اسرائیلیوں کی لاشیں ملی ہیں، تاہم لبنانی میڈیا کے مطابق ان میں سے 100 لاشیں اسرائیلی فوجیوں کی ہیں۔ اور تازہ ترین معلومات یہ بھی ہیں کہ اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی مزید سخت کر کے حملے تیز کر دیے ہیں۔ غزہ پر اندھا دھند بمباری کر کے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی پر اتر آیا ہے۔ اسرائیل کے ان حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 704 فلسطینی شہید اور 3800 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ میں 2 منزلہ گھر کو نشانہ بنایا گیا جس سے ایک ہی خاندان کے 14 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فلسطینی خبررساں ایجنسی کے مطابق جس گھر کو اسرائیلی طیاروں نے نشانہ بنایا اس میں 2 بھائیوں محمد اور احمد کی فیملیز رہتی تھیں۔
ان کے والد اکرم موسیٰ، والدہ اور دیگر 2 بھائیوں کو غزہ ہی پر 2 سال پہلے کی گئی بمباری سے مار دیا گیا تھا۔ غزہ ہی کے خان یونس علاقے میں بھی ایک گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ کنعان فیملی کے گھر پر اس حملے میں بچوں سمیت 8 فلسطینی جاں بحق ہو گئے۔ 7 مساجد اور 72 رہائشی عمارتیں مکمل تباہ، جبکہ 5000 سے زائد کو نقصان پہنچا ہے۔ غزہ پر اس بے دریغ بمباری سے حماس کے زیر حراست 4 اسرائیلی بھی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے مکمل محاصرے کے لیے فوجی اور ٹینک بھیج دیے ہیں، جس سے بڑی خون ریزی کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اس وقت سچویشن ہے کیا۔ غزہ میں 2 بھائیوں محمد اور احمد کا پورا خاندان جاں بحق ہو گیا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے ایران میں حماس کے ترجمان سے بھی بات کی اور جو ایگزیکٹلی سچویشن ہے اور کیا لائعمل بنایا جا رہا ہے، حماس کے پاس کتنے اسرائیلی فوجی قید ہیں، یہ بھی آپ کو بتایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ حماس کے زیر حراست 4 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے غزہ کے محاصرے کے لیے فوجی اور ٹینک مزید بھیج دیے ہیں۔ اور جس طرح سے ہم صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں، دنیا بھر کا رد عمل کیا ہے یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ دنیا بھر کے رد عمل میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں اسرائیلی اور فلسطین کے حق میں ریلیاں، پولیس نے رکاوٹیں لگا کر مظاہرین کو ایک دوسرے سے دور رکھا۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں اسرائیل اور فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ اسپین کے شہر میڈرڈ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا گیا۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں اسرائیلی سفارتخانے کے باہر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ مظاہرین کے فری فلسطین کے نعرے بھی سامنے آئے۔ آسٹریلیا کے شہر سڈنی کی بھی بات کر لیتے ہیں، جہاں پر مظلوم فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں اسرائیلی سفارتخانے کے باہر صہیونی ریاست سے اظہار یکجہتی کے لیے لوگ جمع ہو گئے۔ اسرائیل کی حمایت میں فرانس کا ایفل ٹاور اور لندن میں برطانوی پارلیمنٹ کو اسرائیل کے جھنڈے کے رنگوں میں رنگا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وکیل فیصل صدیقی دلائل دے رہے ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائزیسا نے آج ریمارکس دیے کہ 4 سماعتوں سے کیس کو سن رہے ہیں اور کئی کیس التوا میں ہیں۔ ساتھ ہی ججز سے درخواست ہے کہ اپنے سوالات روک کر رکھیں۔ بینچ میں ہر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، لیکن وکیل کی کوئی دلیل پوری تو ہونے دیں۔ 4 سماعتوں کے باوجود ہماری کارکردگی یہ ہے کہ ایک کیس ختم نہیں ہوا۔ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ایڈوکیٹ فیصل صدیقی سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ہر سوال کا جواب دیں گے تو آپ کے دلائل مکمل نہیں ہو سکیں گے۔ آپ اپنے دلائل مکمل کر لیں، اس کے بعد قانونی سوالات کے جواب دیں۔ 3 مکمل دن اس معاملے پر بحث کر چکے، آج 4تھا دن ہے۔ باقی تمام کیسز چھوڑ کر اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس اعجاز الحسن نے وکیل فیصل صدیقی سے سوال کرنا چاہا تو چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ میرے ساتھی ججز سے درخواست ہے اپنے سوالات روک کر رکھیں۔ بینچ میں ہر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے، لیکن وکیل کی کوئی دلیل پوری تو ہونے دیں۔ اس دوران جسٹس منیب اختر نے وکیل فیصل صدیقی سے پوچھا، صرف یہ بتا دیں آرٹیکل 191 میں لا کا کیا مطلب ہے؟ چیف جسٹس نے جسٹس منیب اختر سے کہا کہ اگر آپ نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے تو فیصلے میں لکھ لیجئے گا، وکیل کو جیسے مرضی دلائل دینا ہوں گے دے گا۔ جسٹس منیب اختر نے جواب دیا کہ بینچ کا حصہ ہونے پر میرا حق ہے کہ میں سوال کروں۔ جسٹس فائزیسا نے کہا ظاہر ہے آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن پہلے وکیل کے دلائل تو مکمل ہونے دیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا معذرت کے ساتھ میرا مسئلہ میرا سوال ہے اور اس کا جواب دیں۔ بھارتی وکیل ونیت جنڈال کی ہٹ درمی مہمان نوازی کی روایات پامال کرنے پر بھارتی وکیل کا شرمساری کے بجائے ڈھٹائی کا مظاہرہ۔ ورلڈ کپ میں پاکستانی پریزنٹر زینب عباس کے بھارت چھوڑنے کو بھارتی وکیل نے بڑی فتح قرار دے دیا۔ بھارتی وکیل ونیت جنڈال نے سوشل میڈیا پر ICC ورلڈ کپ میں پاکستانی پریزنٹر زینب عباس کے خلاف ایکشن لینے پر خوشی کا اظہار کیا۔ مہمان نوازی کی روایت پامال کرنے پر بھارتی وکیل نے شرمساری کے بجائے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پیغام میں زینب عباس کے بھارت چھوڑنے کو بڑی فتح قرار دے دیا۔ ونیت جنڈال نے زینب عباس پر بھارت مخالف ٹویٹ کرنے کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا تھا، ان کے خلاف سائبر کرائم میں کمپلین درج کرائی۔ ICC ورلڈ کپ کی پریزنٹر زینب عباس
پیر کو بھارت میں جاری میگا ایونٹ کو چھوڑ کر دبئی پہنچی تھیں۔ دوسری جانب ICC کے ترجمان نے زینب عباس کو ڈیپورٹ کرنے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ ترجمان ICC کا کہنا ہے کہ پاکستانی پریزنٹر زینب عباس نے ذاتی وجوہات کی بنا پر بھارت سے جانے کا فیصلہ کیا۔